मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। अल्लाह की नजर में सबसे इंपॉर्टेंट सवाल क्या है? अम खुलिकू मिन गैरि शैइन अम हुमुल खालिकून। बने हो या किसी ने बनाया है? ये सबसे इंपॉर्टेंट सवाल है। इस सवाल का जवाब आपको तलाश करना है और एक राय कायम करनी है। खुद से बने हैं तो बिल्कुल भी तकल्लुफ की जरूरत, रमजान, शव्वाल, ईद, बकरीद, ये सब हमारे और आपके लिए फजूल किस्से कहानियां हैं। गोरों की तरफ लाइफ गुजारो। और हिंदू भी कहता है मजहब है लेकिन बस कल्चर का हिस्सा है, लिहाजा जब उनका जोश आता है भगवान को गालियां देना भी शुरू कर देते। आई बात। अभी एक यूट्यूब पे वो आया, वो भगवान को एक लड़की बुरा भला कह रही है, भगवान का मेरे अब्बा मर गए, मैं भगवान को चीखती रही हूँ, भगवान की ऐसी की तैसी उसने कर दी। जाहिर है भगवान किसी काम का नहीं है उनकी नजर में। भगवान का मकसद था हमने मजहब को फॉलो इसलिए किया अब्बा ठीक हो जाए, अब्बा ठीक नहीं हुआ तो मजहब का क्या करना है हमने? उनका मजहब आखिरत के लिए नहीं है। उनको पता है इससे इन बुतों को पूजने से आखिरत में कुछ भी मिलने वाला नहीं है। उनको उनके पंडितों ने ये समझाया हुआ है कि इन भगवान से, वो मुझे तो हिंदी अल्फाज भी नहीं आते, इनकी आशीर्वाद लोगे और ये करोगे वो करोगे तो यूं हो जाएगा, पता नहीं क्या हो जाएगा। वो हिंदी अल्फाज मेरी जबान पे आ नहीं रहे, चमत्कार हो जाएगी आपकी बस। ईसाई को पता है कि जिस मजहब को मैं फॉलो कर रहा हूं उसके जमीर कहता है कि इसका आखिरत में मुझे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। ये खूब समझ लें। उनके दिल की आवाज है कि यार सिर्फ 25 दिसंबर को सेलिब्रेट कर लेना और एक दिन चर्च जाके बस कुछ गीत माला सुन के आ जाना। क्या इसलिए ईसा इब्ने मरियम को दुनिया में भेजा गया था? कुछ गीत सुन के आ जाते हैं वो। उनको पता है वो मजहब से रिश्ता रखते हैं कल्चर की वजह से। बाप दादा क्रिश्चियन थे, ठीक है यार, थोड़ा बहुत मजहब अच्छी चीजों की तालीमात कर देता है, झूठ नहीं बोलो सच बोलो, ठीक है। सिख मजहब को इसलिए फॉलो करता है तो उसके बाप दादा का दीन है। कहते हैं यार खाम खामे टक्कर लेना, तो जब जा रहे हैं तो कोई पाबंदियां तो नहीं है ना सिख मजहब में। वो शराब भी पी रहे हैं, वो ठीक है पाबंदियां शराब पर शायद उनके मजहब में हो लेकिन वो इतनी ज्यादा कोई सख्त नहीं है, तो इसलिए वो सब कुछ कर रहे हैं। तो मजहब खत्म दुनिया से, एक एंटरटेनमेंट है, एक कल्चर है। तो मैं आपसे यस कर रहा हूं कि अगर अल्लाह नहीं है मेरे भाई, कोई कायनात को बनाने वाला नहीं है, तो हमें भी मजहब से इतना रिश्ता कायम रखना है जितना हिंदू का हिंदुइज्म से, ईसाई का ईसाई मजहब से, सिख का सिख मजहब से। आप टोपी कभी कभार पहन लिया करें इसलिए कि आपके वालिद साहब टोपी पहना करते थे, और करा भी दिया करे टोपी क्योंकि वो भी कराया करते होंगे। टोपी तो पाकिस्तानी कल्चर है। हमारी खवातीन वेस्टर्न ड्रेस, यहाँ का ड्रेस कुछ और है, अमेरिका में जाके ड्रेस कुछ और है। भाई यहाँ का कल्चर इजाजत नहीं देता तो थोड़े से यानी कपड़े होने चाहिए, वहां का कल्चर इजाजत देते तो कल्चर के हिसाब से हमारी सेटिंग चल रही है, समझते हो? तो हमारा मजहब से इतना रिश्ता जिससे हमें दुनिया में फायदा है, बस इससे ज्यादा मजहब को फ्री कराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन मेरे भाई अगर इस कायनात को कोई बनाने वाला है ना, तो बनाने वाले को अगर आप मान लेते हो निजी किसी ने बनाया है, तो फिर कुरान कहता है मैं अगले भी कुछ सवाल पूछूंगा फिर तुमसे। अमेरिका के वीजे के लिए आप अप्लाई करें ना, तो माहिरीन ये कहते हैं कि जितने सवालात के जवाब दोगे फंसते चले जाओगे। इसलिए कहते हैं आप मैं आपको एक तरीका बताऊं अमेरिका के वीजे का। आप किसी कंपनी में जॉब करते हो ना, बस ये बताओ मैं यहाँ जॉब करता हूँ, ये मेरी तनख्वाह है, शायद इस पे वीजा मिल जाए। आपने कहा मेरा ये भी है, ये भी बिजनेस, वो भी बिजनेस, ये भी बिजनेस, सबके सबूत पेश करने पड़ेंगे आपको। फिर उन पे जो एतराजात होंगे हर एतराज का जवाब देना पड़ेगा आपको। मेरा नॉर्वे का वीजा आया ना, वीजे के लिए मैंने अप्लाई किया तो मुझे नहीं पता था वीजा कैसे लगता है। हम देसी तरीके से चले गए, बच्चे हमने होलसेल के हिसाब से शो कर दिए अपने ना। तनख्वाह हमने अपनी मस्जिद की शो कर दी, तो अगले ने बोला इस तनख्वाह में तो इतने बच्चे पल ही नहीं सकते हैं। सवाल किया ना, इसका मेरे पास जवाब नहीं था। अब मैं मजीद पेश करता तनख्वाह तो कहते फिर ये पहले क्यों छुपाई, ये पहले क्यों नहीं बताई, अब क्यों बता रहे हो? तो इंसान की आदत होती है अपने आप को सवालात के जवाब में उलझाए नहीं। अगर आपका कोई हदफ है ना, अगर आपका कोई हदफ है तो कोशिश करो अगले को ज्यादा सवालात का मौका नहीं दो, जितना है उतना बताओ।
اب میرے بچے تو زیادہ تھے, میں نے سچ بول دیا, لیکن جتنی ارننگ تھی وہ پوری بتانی چاہیے تھی نا. بچے میں آدھے شو نہیں کر سکتے, باقی بچے بولتے ہیں ابا کیا ہم نہیں, ناروے کی وجہ سے ہم ہیں ہی نہیں. یہ کیا ابا آپ کو یورپ کا ویزا چاہیے اور ہم مارکیٹ سے شارٹ ہو گئے, تو یہ غیرت کا مسئلہ ہو جاتا. تو یا تو آپ 100% 2 نمبری کریں, 100% 2 نمبری. آپ بولے میں ان میرڈ ہوں, یہاں سے میں 2 نمبری شروع کرتا کہ میں ان میرڈ ہوں, میرے بچے ہی نہیں ہیں, میرا ویزا ٹھک کر کے لگ جاتا, پھر میں ایک تنخواہ شو کرتا. اگر آپ سچ بول رہے ہیں تو پھر آپ کو جتنے سوالات اٹھیں گے سب کے جواب تیار کرنا آپ کے لیے ضروری ہے. تو دیکھو, یا تو سرے سے اس سوال کا جواب ہی تلاش مت کرو کہ اس کائنات کو کسی نے بنایا ہے. گورا ان سوالات کے چکر میں پڑتا ہی نہیں, کہہ رہا ہے یار چھوڑو بنایا نہیں بنایا, لائف کو انجوائے کرو, کھاؤ پیو موج مستی کرو اور پتلی گلی سے نکل لو. ان کے مرنے کا بھی کوئی طریقہ نہیں, یوں غسل پھر کفن, کیا ٹینشن ہے یار, مر گئے سائنسدانوں کے حوالے کرو, ٹھیک ہے نا. مائیکل جیکسن سائنسدانوں نے چیر پھاڑ کے چانپے وہاں پہ پوری الگ کر دی تھی, مغز وغز نکال کے اس کا چیک کیا, مرا کیوں یہ, ٹھیک ہے نا, مرا کیوں, مرنے کا کوئی بنتا ہی نہیں تو کیوں مرا گیا بھائی تو. مائیکل جیکسن کو بھی اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوگا, کہہ رہے جب ہم خود سے بنے ہیں, یا ہم کیا کرنا ہے ہم نے ان تکلفات میں کہ غسل کفن جنازہ دفن پھر وغیرہ وغیرہ, یہ سال ثواب, یہ ان تکلفات میں پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. تو یا تو آپ پہلے سوال کا جواب ہی نہ دیں, پھر اللہ جانے آپ جانے قیامت میں اللہ کہے کہ میرے سوال کا جواب کیوں تلاش نہیں کیا تھا تم نے, آپ کہہ دو اللہ میرے پاس ٹائم بالکل بھی نہیں تھا, ٹی وی پہ پروگرام چل رہے تھے, میری سیٹنگ چل رہی تھی, میری شادی نہیں ہو رہی تھی, اور تو کہہ رہا ہے کہ میں یہ سوال کو کسی نے بنایا کہ ہم خود سے بنے. اے اللہ میرے گردے کام نہیں کر رہے تھے, ڈائلسس پہ آیا ہوا تھا, اور میں یہ سوچتا رہوں بیٹھ کے کہ ہم بنائے کسی نے, ہم خود سے بنے کسی نے بنایا ہے. اونٹ پہ جا کے میں غور کروں یہ اونٹ خود سے کیسے بن گیا, شہد کی مکھی پہ غور کروں یہ خود سے کیسے, چڑیوں کے گھونسلوں پہ غور کروں کون ہے جس نے چڑیا کو گھونسلہ بنانا سکھایا. انکیوبیٹر میں آپ مرغی کے انڈے رکھتے ہیں نا, دن میں 2 دفعہ گھمانا ضروری ہے اس کو. مرغی کے نیچے رکھو گے, مرغی خود ہی ان کو, مرغی کو کس نے بتایا دن میں 2 دفعہ گھمانا ضروری ہے؟ اس سوال کی طرف نہ سوچنے کی ضرورت, آپ کو انڈے کھاؤ مستی کرو, کھاؤ پیو, صبح نہار ہوں. دیکھو میڈیکل سائنس کے یوٹیوب پہ چینل صبح شام بتا رہے ہیں انڈوں میں اومیگا 3 ہے, دیسی انڈوں میں اومیگا 3, اتنے انڈے کھانے چاہیے, زردی کھائیں کہ نہیں کھائیں. اسی بحث میں دنیا ختم ہو رہی ہے. بتانے والا آپ کو گائیڈ کرتے کرتے ایک دن اس کا جنازہ اٹھتا ہے, اس نے اس سوال کے جواب کی کوشش نہیں کی ہوتی جو مرغی کا یہ پروسیس دکھا کے خدا ہم سے سوال قائم کر رہا ہے, کون ہے جس نے اس کو یہ سکھایا اتنی سی مرغی کو کہ انڈوں کو 2 دفعہ تو نے گھمانا ہے. میں تو یہ ڈاکومنٹریاں دیکھتا ہوں بڑا حیران ہوتا ہوں. اللہ آپ کو ملے گا اس کائنات میں, اسی کائنات میں غور کر کے اللہ ملے گا. مسجد تو اللہ کی عبادت کی جگہ ہے, اللہ کے ملنے کی جگہ تو یہ چیزیں ہیں جن میں خدا نظر آتا ہے, ان چیزوں میں غور کر کے مسجد آتا ہے انسان. تو آپ یا تو پہلا سوال ہی پی جاؤ, پہلا سوال ہی کیا کرو, جیسے میں ناروے کا ویزے کے لیے پہلا سوال ہی پی جاتا, میرڈ ہو یا ان میرڈ, میں کہتا مجھے ان چیزوں میں بالکل بھی دلچسپی نہیں, میرڈ ویڈ کیا ہوتا ہے, ان میرڈ. پھر وہ پوچھتے 40 سال میں تو ان میرڈ کیوں ہے بھائی, اس وقت میں 40 سال کا تھا. میں کہتا تم لوگ 55 میں ان میرڈ ہوتے ہو تو ہم 40 میں ہو گئے تو کیا ہو گیا. تو یا تو میرے بھائی پہلا سوال ہی پی جاؤ, ٹھیک ہے نا, اللہ جانے آپ جانے جو ہوگا. لیکن اگر پہلا سوال کا جواب آپ نے دے دیا نا, تو جیسے ایمبیسی پوچھتی ہے کہ اتنے بچے جب تم نے شو کر دیے, اگلا سوال یہ ہے کہ ان کو کھلاتے وہ لوگ کہاں. ایسا تو نہیں ہے کہ ناروے بھاگ رہے ہو ان سے جان چھڑا کے, ارننگ نہیں ہے تمہاری, مسجد کی آمدن میں تو نہیں. مسجد والے معذرت کے ساتھ یہاں بھی انتظامیہ سے پیش کی معذرت, امام کی تنخواہ اتنی دے دیا کرو کہ اپنے بچوں کو اپنے خرچے پہ وہ پال لے, معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہے. اتنی کم تنخواہیں اماموں کی رکھی ہوئی ہیں کہ اللہ کی پناہ ہے. جتنا جس ایریے کا امام ہونا, لوگ کہتے ہیں اس کے کرائیٹیریا کیا ہے, امام کی تنخواہ کتنی ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں کرائیٹیریا یہ ہے کہ جس محلے کا امام ہے اس میں جو متوسط گھرانے کا آدمی جتنا لائف اسٹینڈرڈ اس کا ہے, میں نہیں کہہ رہا مالداروں جیسا, جو ایک درمیانے درجے کا لائف اسٹینڈرڈ ہے, امام کا لیونگ اسٹینڈرڈ کم از کم اتنا
ہونا چاہیے, اتنی تنخواہ اس کی ہونی چاہیے. وہ ہر علاقے کا الگ ہے معیار, اتنی بھی نہیں ہوتی. میری 4,500 تنخواہ تھی جب میں ناروے کے لیے اپلائی کر رہا تھا. صحیح ہے, اندازہ لگاؤ. میں مسجد والوں سے شکایت نہیں کر رہا اپنی کمیٹی, اس لیے کہ وہ ہر جگہ ایسا ہی ہے. کوئی انسانیت ہے یار, کوئی خدا کا خوف کرو. وہ بھی چندوں کے پیسوں سے تنخواہ نہیں دی جا رہی تم سے, اپنی جیب سے ہوتا تو پتہ نہیں کیا کر رہے ہوتے. تو اور جب امام ریٹائرمنٹ میں بھی کچھ نہیں مل رہا ہوتا, گورنمنٹ میں ایک چپڑاسی بھی ریٹائر ہوتا ہے نا, مر جاتا ہے تو بچوں کو کچھ ملتا ہے, ریٹائر ہوتا ہے تو کچھ پیسے ملتے ہیں. امام 30 سال امامت کر کے جب مرتا ہے بیچارہ, تو بچوں کے پاؤں میں پہننے کے لیے چپل نہیں ہوتی, گھر بھی چھین لیا جاتا ہے اس سے, یہ اس کو صلہ ملتا ہے. تو اتنا زیادہ ظلم کر رہا ہوں, اللہ بھی پوچھے گا قیامت کے دن. خیر, پہلا سوال قائم ہوگا تو آگے کے سوالات اٹھیں گے نا. پہلا سوال ہی پی گئے تو پھر سب چیزیں پیچھے جاؤ. کیا دے رہے ہو امام کو تنخواہ, دے رہے ہو نہیں دے رہے, وہ آپ کا ایڈی کی نہیں. تو ہم پہلے سوال میں ہی مٹک کے رہ گئے, جلدی سے آگے جا رہے ہیں. بس اب میں بات ختم کر رہا ہوں جلدی سے سمیٹ کے. دیکھو, اگر آپ نے پہلے سوال کا جواب دے دیا کہ آپ کے اتنے بچے ہیں, تو آپ کو اگلا سوال ناروے ایمبیسی پوچھے گی کہ ان بچوں کو کھلاتے کون. اس میں آپ ٹوپی نہیں کرا سکتے, آپ کو پوری ارننگ شو کرنی پڑے گی. سمجھتے ہو, پوری ارننگ شو کرنی پڑے گی. تو جیسے ناروے والوں کو اتنی عقل ہے کہ اگلا سوال اس سے پوچھو, تو کیا اللہ آپ سے اگلا سوال نہیں پوچھے گا؟ ہے بھائی, اللہ یہ کہہ کے چھوڑ دے گا کہ آپ نے جواب دیا اللہ ہم مانتے تھے کہ کوئی اس کائنات کو بنانے والا ہے, خود بخود یہ کائنات نہیں بنی. اللہ کہے گا چلو تم سب پاس, تمہیں پتا تھا کہ کوئی کائنات کو بنانے والا ہے, چلو جاؤ, کہاں جاؤ؟ کامیاب, جنت میں عیش کرو, موج مستی کرو. ایسا بالکل بھی نہیں. اگلا سوال ہوگا, پوچھا جائے گا میرے اور آپ سے, یہ سوال قرآن اٹھا رہا ہے کہ اس پہ کیوں غور نہیں کیا کہ جس نے اس کائنات کو بنایا اس نے کسی مقصد کے تحت بنایا یا ویسے ہی بنایا بے مقصد. اگلا سوال بولو, یہ اٹھتا ہے. اگر اللہ نے اس کائنات کو بنایا, کوئی مقصد نہیں تھا اور ویسے ہی بنا دیا, تو بھی لائف کو آپ کیا کرو میرے بھائی؟ بولو نا, انجوائے کرو. گٹکے بھی کھاؤ, پان بھی کھاؤ, مزے اڑاؤ. اکثر ایک چٹکلا میں سناتا رہتا ہوں بار بار, ہر دفعہ مزہ آتا ہے وہ چٹکلے میں. ایک نوجوان, جلدی شارٹ کر کے سنا, اور ایک نوجوان سمندر کے کنارے لیٹا ہوا سگریٹ کے کش لے رہا ہے, ناک سے دھواں نکال رہا ہے. ایک بزرگ اس کے پاس گئے, ترس آیا, بیٹا تم کچھ پڑھ کیوں نہیں لیتے, ٹائم کو ضائع کر رہے ہو تم. انکل کیا کروں, بیٹا میٹرک کر لو. انکل میٹرک 10 سال لگیں گے, پھر کیا ہوگا, بیٹا انٹر کر لینا. دوست اس نے کہا انکل 12 سال لگ جائیں گے. کوئی بات نہیں بیٹا, انٹر کے بعد بیچلر کر لے بن جانا. انکل 14 سال. بیٹا کوئی بات نہیں, آگے رزلٹ بھی تو دیکھو نا کتنا اچھا آنے والا ہے. انکل بیچلر کے بعد کیا کروں میں, بیٹا پھر ماسٹر کرنا. 16 سال. نوجوان پہ رہا 16 سال تک پڑھتا رہوں, پھر کیا ہوگا, بیٹا پھر پی ایچ ڈی کرنا. انکل پھر کیا ہوگا, بیٹا پھر تمہاری اچھی جاب ملے گی تمہیں, جب پڑھے لکھے ہو جاؤ گے نا, ٹھیک ٹھاک تنخواہ آئے گی گھر میں. انکل پھر کیا, بیٹا پھر بہت اونچی فیملی میں شادی کرنا. پھر کیا ہوگا, بیٹا پھر تمہارے بچے ہوں گے. پھر کیا ہوگا, بیٹا پھر مزے کرنا. ابھی کیا کر رہا ہوں میں؟ وہ نوجوان بولتے ہیں پھر ابھی کیا کر رہا ہوں میں؟ جب انٹرٹینمنٹ ہی ہے تو اس تکلف کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اور آپ جو کہہ رہے ہو 10 سال میٹرک کرو, ہر آدمی 10 سال میں میٹرک کر لیتا ہے. کتنے ماں باپ بچوں کو مار مار کے پڑھا رہے ہیں, وہ پھر بھی پنچر کی دکان کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یار ہم سے نہیں پڑھا جا رہا. اور اس پروسیس سے گزر بھی گئے تو جاب ہر ایک کو تھوڑی ملتی ہے, اور جاب مل بھی گئی تو بیوی اچھی تھوڑی ملتی ہے. آدمی کرنے کے بعد پچھتا رہا ہوتا ہے. وہ ایک آدمی کی بیوی ہاسپٹل میں تھی, تو ڈاکٹر نے شوہر کو آ کے کہا کہ آپ کی بیوی کی زندگی میں صرف 2 گھنٹے رہ گئے. چارہ ٹینشن میں نا سانس لمبے کھینچ کے کہتا ہے جہاں ساری زندگی برداشت کیا 2 سال اور برداشت کر, ایسی بھی تو مل جاتی ہے. پھر اولاد نالائق نکل آتی ہے. تو اس نے کہا انکل اس کا کوئی پتہ نہیں ہے, ابھی لائف کو کیا کر رہا ہوں, انجوائے کر رہا ہوں آرام سے. تو میں آپ سے یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر اللہ نے اس کائنات کو بنایا بے مقصد, کوئی سوال و جواب نہیں ہے, کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, موت کے بعد زندگی نہیں ہے, اور نہ جنت ہے نہ جہنم ہے, نہ ہماری آزمائش ہے,
کوئی مقصد نہیں ہے, بس ویسے ہی اللہ کا دل کیا, اللہ نے بنا بنو کے بس دیکھ رہا ہے, چلو یار میں بھی دیکھوں کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے نا, جلسہ کامیاب ہوتا ہے یا ناکام. تو پھر ہمیں ٹینشن لینے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے. پھر یہاں سوال کا سلسلہ کیا ہو جائے گا, ختم. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن اس پر ایک اشکال اٹھاتا ہے کہ دنیا میں کوئی ذرہ برابر عقل رکھنے والا انسان کوئی بڑا کام بے مقصد, دیکھو یہ سوال میرے اور آپ کی نظر میں اتنے اہم نہیں ہیں, اتنے اہم نہیں ہیں, لیکن اللہ کی نظر میں یہ سوالات بہت اہم ہیں, بہت اہم. اس کو آپ ہلکا نہ سمجھو. اگر بنایا ہے بے مقصد, اللہ کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے, آپ نے کوئی بلڈنگ بنائی بڑی خوبصورت, کمال کر دیا اس میں, لوگوں نے آپ سے پوچھا کیوں بنائی, آپ نے ویسے ہی, ابھی توڑ دوں گا اس کو. لوگ پاگل خانے میں جمع کرائیں گے کہ نہیں کرائیں گے کہ یار تو سمجھدار آدمی ہے, تو سمجھدار. بچے گھروندے بناتے ہیں چھوٹے چھوٹے, ریت میں گھر بناتے ہیں اور پھر توڑ دیتے ہیں کھیل تماشے کے لیے. تو کیا خدا اس کائنات کو بنانے والا محض انٹرٹینمنٹ کے لیے ایسے ہی پیدا کر دیا؟ اس میں کتنا ظلم ہو رہا ہے اس دنیا میں. ایک دن میں نے کچھ دن پہلے میں نے ویڈیو دیکھی, چائنا میں کتوں کو کیسے کھایا جاتا ہے. زندہ کتا لٹکا دیا اور اس کو آگ سے جلا رہے ہیں, زندہ کو, وہ چیخیں مار رہے, ترس آ رہا ہے ہمیں اس کے اوپر. یا تو میرے بھائی کوئی مقصد ہے, آخرت ہے جس کا ہمیں حساب و کتاب دینا ہے, یا اگر کچھ بھی نہیں ہے, قرآن کہتا ہے ام نجعل المتقین کالفجار ام نجعل المسلمین کالمجرمین. یہ کیسے ممکن ہے کہ دنیا میں لاکھوں کروڑوں انسانوں کا قتل کرنے والا, ہزاروں انسانوں کی جان لینے والا, جانوروں پہ انسانوں پہ ظلم کرنے والا, دولت غصب کرنے والا, یتیم کا مال کھانے والا, کمزوروں پہ ظلم کرنے والا, مرنے کے بعد مٹی ہو کے وہ بھی ختم, اور دنیا میں جو انسانیت کی خدمت کر کے گیا, بڑے بڑے کام کر کے گیا, بہت اچھی لائف اس نے گزاری, مرنے کے بعد وہ بھی مٹی ہو کے ختم. اللہ فرماتے ہیں ذالک ظن الذین کفروا, یہ گمان ان لوگوں کا ہے جو کافر ہیں, غیر مسلم ہیں. وہ مجھ پر الزام لگاتے ہیں کہ موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے, بے مقصد ہے, سب فنش ہو جائے گا, ختم. اللہ فرماتے ہیں اتنی بڑی گالی انہوں نے مجھے دی ہے کہ میں نے پیدا کیا اور مجرم اور نیک کا انجام سیم کر دوں, برابر کر دوں, مٹی میں ختم کر کے سب کا انجام سیم ہو جائے. اتنی بڑی گالی مجھے دی ہے کہ ایسی گالی دینے والوں کے لیے میں نے آخرت میں آگ تیار کر کے رکھی ہے, اس سے کم عذاب میں ان کو نہیں دوں گا. بہت بڑا الزام ہے اس خالق کائنات. اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ایک آدمی نے 100 انسانوں کو قتل کیا ہے, ایسے لوگ بھی ہیں. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھو کیسے کیسے ظالم گزرے ہیں. تو بھائی اگر کوئی حساب و کتاب نہیں ہے, سب فنش, تو میرے بھائی یہ الزام کس پر ہے؟ بولو, اللہ پر الزام. کوئی بھی باضمیر آدمی یہ بات نہیں کر سکتا. اس لیے آپ کو اپنا یہ کانسیپٹ یا تو ایک طرف ہو جاؤ, بولو نہیں ہے بھائی. اللہ پھر جب پوچھے گا نا قیامت کے دن مجھ پہ ایسا الزام کیوں لگایا, آپ جانو اللہ جانے, ٹھیک ہے نا, آپ جانو اللہ جانے. لیکن اگر آپ کے پاس کوئی جواب اس کا نہیں ہوا تو اللہ کہتے ہیں میں نے ایسے لوگوں کے لیے کیا رکھی ہے, آگ رکھی ہے, جو میرے پہ یہ الزام لگاتے ہیں, کیونکہ اس سے بڑی پھر کوئی دھاندلی نہیں ہے. دیکھو دنیا میں انصاف نہیں مل سکتا, دنیا میں جتنی جرم ہوتا ہے اس کی پوری, ایک آدمی 100 انسانوں کو قتل کرتا ہے اس کو بھی پھانسی پہ لٹکایا جاتا ہے, ایک انسان کو قتل کرے اس کو بھی پھانسی پہ. دنیا میں پوری سزا ملنا ممکن نہیں ہے, بلکہ اس کے اگینسٹ ہو جاتا ہے. جس نے قتل کیا ہوتا ہے وہ بری ہوتا ہے, اور جو مظلوم ہوتا ہے اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکا دیا جائے. یہ تو دنیا میں صبح شام ہم دیکھ رہے ہیں. یہاں انصاف ملنا ممکن نہیں ہے, ناممکن ہے, ہو نہیں سکتا انصاف. انسان کا علم کامل نہیں ہے, انسان کی قدرت کامل نہیں ہے. یہاں میرے پاس ایسے لوگ آئے ہیں جنہوں نے اپنی دادی اور ماں کو قتل کیا ہے. ایسے لوگ میں ملا ان سے, پیسوں کی خاطر, چند ٹکوں کی خاطر. ماں کو قتل کرنے والا جس نے بچپن میں پالا ہو, پیسوں کی خاطر اس کو قتل کر دیا. آپ کیا سمجھتے ہو وہ بھی مرنے کے بعد ویسا جس نے ماں کی قدموں میں جنت تلاش کی, جو ماں کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا, اس کو بھی خدا مار کے ختم کر دے گا. بلکہ ماں کا قتل کرنے والا بعض دفعہ پنپتا ہوا نظر آ رہا ہوتا ہے,
بعض دفعہ اس کی عزت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا یہ کتنا بڑا ظالم ہے.